बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़ाइज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज मैं भी काले लिबास में मलबूस और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो कानून से है। माहिर कानून भी इनको कह सकते हैं आप, और कानून पे इनकी गहरी गिरफ्त है और कानून के हवाले से ही इनसे गुफ्तगू होगी। तो जनाब आप समझ चुके होंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं निसा मोहम्मद बुनीरी, एडवोकेट हैं, और इनसे आज करेंगे हम दिलचस्प बातें और साथ ही साथ जानेंगे आपके सवालों के जवाब, क्योंकि बहुत से सवाल जो पब्लिक जो है वो करना चाह रही होती है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता और वो अपने गुस्से को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर वकीलों की बात की जाए तो उनसे तो बात करेंगे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं जी निसार साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम मैडम, ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। कैसे मिजाज आजकल क्या हो रहा है? बस मिजाज तो ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। बस वकालत कर रहे हैं, साथ में सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, यही बस काम है जो चल रहा है। और अल्लाह का खुसूसी करम है कि मतलब दोनों सोशल एक्टिविटीज़ भी और वकालत भी साथ साथ हो रही है, साथ हो जा रही है। ठीक है। देखिए निसार साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि वकील झूठे हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ लॉयर जिसको आम आवाम ने वाकई में झूठा बना दिया है। क्या वकील वाकई में झूठे होते हैं या वैसे ही आम फहम सी बातें हैं? नहीं मैडम, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वकील कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलते और सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ बात करते हैं। और अगर जनरल पब्लिक में ये बात आम हुई है कि वकील झूठ बोलते हैं तो ये गलत है, क्योंकि वकील जो भी बात करता है, जो भी का मतलब वो जो उनके पास केस कर रहा होता है, जो भी इसकी केस कर रहा होता है, तो वो क्लाइंट्स को हकीकत उसी टाइम बता देते हैं कि भाई ये मतलब ये केस जो है आपके फेवर में जाएगा नहीं जाएगा, इसमें आपके। लेकिन मैं आपकी बात को यहाँ से कट करूँगी निसार साहब की, जिस तरह से आपने बात की कि वकील उनको पहले से बता देता है कि आपकी फेवर में केस जाएगा या नहीं जाएगा, उसके बावजूद वकील जो है वो केस ले लेता है, फीस भी ले लेता है। अगर उसको पता होता है कि ये केस उसकी फेवर में नहीं जाएगा तो दूसरा वकील उस केस को क्यों लेता है? क्यों उसको इतना लंबा खींचता है अदालतों में? दूसरा एक बंदा बेगुनाह है, उसके अल्टरनेट, उसके लिए आप केस क्यों लेते हैं? अच्छा, ये केसेस तो हम लेते हैं, ये नहीं है एक कंपटीशन बन जाती है, कंपटीशन में है तो हम हर किस्म की केसेस ले लेते हैं। हाँ। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर केस की लेंथ की आप बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं या आप समझ रहे हैं या जनरल पब्लिक समझ रही हैं कि केस इतना लंबा क्यों जा रहा है, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये इसमें कानून में जो है कानून बनाने वाले लेजिस्लेशन जिसके पास अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को चाहिए कि वो ऐसे लॉज बनाए या ऐसा कवानीन बनाए या उस पे या एग्जीक्यूटिव बॉडी को ये करना चाहिए कि ऐसे कवानीन इंट्रोड्यूस करे मुल्क के अंदर जहाँ स्पीडी जस्टिस हो। तो हम भी स्पीडी जस्टिस को जो है वो मेरे ख्याल में जजेस जो हैं उनके हाथ में तो डेफिनेटली है। उनको तो आप एक चीज़ थ्रो करते हैं कि भाई ये चीज़ है, एक वकील जिरा करता है, दूसरी करता है, वो अपने जो कैंडिडेट है उसकी पॉजिटिविटी, उसके अच्छे पॉइंट्स उसके सामने रख देता है। लेकिन वकील जो है वो बैकग्राउंड बनाता है, ठीक है? तो वकील जो है उसको बैकग्राउंड बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मुश्किल होता है एक वकील को एक ऐसे केस का बैकग्राउंड बेहतर बनाने में जो ऑलरेडी ख़राब होता है। देखो, एक वकील जो है वो उस वकील का काम है मेहनत करना। वो फाइट करता है अपने क्लाइंट के लिए, सही स्ट्रगल करता है अपने क्लाइंट के लिए कि उसका क्लाइंट किसी भी तरीके से उसको रिलीफ मिल जाए। सही। और हम अपने से मतलब खुद अपने से कोई बात नहीं करते, हम जो भी अगर हम कानून को देखते हुए आगे बात करते हैं। अगर जजेस को मतलब जजेस फैसला देते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ होती है, और वकील का काम है जजेस को कन्विंस करना। सही, ठीक है। जब जजेस कन्विंस हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको जो जिस वकील ने भी अपने मतलब जो क्लाइंट है, हाँ, क्लाइंट है उसको उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो जजेस को कन्विंस कर रहे हैं। सही। तो जजेस जब कन्विंस हो जाए तो डेफिनेटली उसको फिर रिलीफ मिलता है।
اچھا جہاں تک ریلیف کی بات ہوتی ہے کسی کلائنٹ کی، بہت سے کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بلا وجہ جو ہے نا کسی کیس میں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن ایک وکیل ہے جس طرح سے آپ ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی پارٹی آتی ہے جو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن وہ مظلوم ہے، دوسری سائڈ پہ دوسرے وکیل کے پاس جو پارٹی آتی ہے جو آپ کا ہی کیس ہے وہ پارٹی بہت اسٹرانگ ہے، اور سننے میں یہ چیز آتی ہے، عام پبلک کے مائنڈ میں یہ تاثر ہے، اس کو آپ کلیئر کیجیے گا کہ جو کمزور پارٹی ہے اس کا جو وکیل ہے وہ تگڑی پارٹی سے بعض دفعہ پیسہ لے کے اس کو ہرا بھی دیتا ہے، اس کو جان بوجھ کے لیگلی اس بندے کو جو ہے جرمدار ثابت کروا دیتا ہے۔ میڈم اس میں اگر میرا ویو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات یا سوال پوچھی ہیں یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ جب ایک کلائنٹ اپنے وکیل کے پاس جاتا ہے یا کسی بھی وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہ کلائنٹ وکیل کی کوشش رہتی ہے کہ ان کو ریلیف کورٹ سے لیا جائے، صحیح، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وکیل پیسے کھاتے ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے اب میں اپنی ذات کے طور پہ آ رہا ہوں 2008 سے لے کر ابھی تک جتنی بھی کیسز میں نے لی ہے الحمدللہ اس میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں نے ظالم کا ساتھ دیا ہو اور مظلوم کو جو ہے وہ چھوڑا ہو۔ لیکن مجھے جو لگتا ہے نثار صاحب کہ یہ تاثر اس لیے بھی ہے کہ بہت سے وکیل جو جعلی ڈگریوں پہ آتے ہیں تو کچھ جعلی ڈگریوں والے وکیل ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک ماحول ایک روایت بن چکی ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، وہ جعلی ڈگری سے آتے ہیں، تو ان جعلی ڈگری والے وکیلوں کو کس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو سامنے لا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے جو اصل وکیل ہے جو ڈگری لے کے آتا ہے اس کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا میڈم، میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو جعلی ڈگری والے وکیل ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، نہیں زیادہ نہیں ہوتے جا رہے، یہ بہت کم ہے۔ اگر لاہور بار میں دیکھیں وہاں بھی جو ہے وکیلوں جو جعلی وکیل تھے جن کے پاس جعلی ڈگریاں تھی ان کے خلاف پنجاب بار کونسل نے اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اور ان وکیلوں کو کک آؤٹ کر دیا ہے۔ اس طرح اسلام آباد مار میں بھی کچھ وکلاء تھے جو جعلی ڈگریوں پہ آئے تھے اور جعلی ڈگریوں پہ پریکٹس ہی کر رہے تھے، ان کو بھی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل نے مل کے اس کو کک آؤٹ کیا ہے۔ اس طرح مختلف بار میں یعنی یہ وکیل جو ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اتنی زیادہ کثیر تعداد میں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ مسئلہ کر جاتے ہیں۔ ہاں وہ مسئلہ اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ وکیلوں کے ریپو کو خراب کرنے کی ایک یہ اگر میں کہہ دوں کہ ایک سازش ہے تو بالکل، اور وہ جو سازش ہے اس کو بے نقاب تو آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے، اور ہم نے کیا بھی ہے۔ ہمارے اسلام آباد بار کے اندر اگر آپ دیکھیں، آپ نے شاید انٹرویو دیکھے بھی ہو ہمارے پریزیڈنٹ صاحبان کے، ابھی ریسنٹلی ظفر کوکر صاحب جب ہمارے پریزیڈنٹ تھے تو اسی دوران بھی ایک دو وکیلوں کو جعلی ڈگریوں کے اوپر اس کے لائسنس معطل کر کے اس کو کک آؤٹ کر کے اس کے خلاف FIR بھی ہو گئی تھی۔ ویری گڈ، یہ اس طرح کے انیشیٹو جو ہیں وہ ہونے چاہیے ہر بار میں لے رہے ہیں، وکیلوں کے ساتھ ساتھ جو کلائنٹ ہیں ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے، کیونکہ ایک بندہ جب آتا ہے کلائنٹ تو اس کی زندگی پہلے ہی اتنی مشکل ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل سے افورڈ کر رہا ہوتا ہے فی اور سب کچھ، اور اگر اس کو جعلی وکیل مل جائے تو اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ وکیل ہیں اور وکیل جو ہیں جو لاء کی تعلیم ہے وہ زیادہ تر انگریزی میں ہے، اور یہ بڑا ایک بہت بڑا لینگویج بیریئر ہے کہ کوئی عام کلائنٹ جب آتا ہے اس کو انگلش نہیں سمجھ آتی، وہ جب عدالت میں جاتا ہے جو وکیل ہے اور جو جج ہے وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ رواج کب ختم ہوگا کہ ایک عام آدمی ایک عام کلائنٹ اس کو پتا تو بھئی میرے کیس میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یہ روایت کب شروع کی جائے گی پاکستان میں؟ میڈم یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی پروسیڈنگز کورٹ میں ہوتی ہیں جو وکیل لیٹ سے اگر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ انگلش میں کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہی کنسرن رہتا ہے، اس کا یہی خواہش رہتا ہے وکیل کا کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ریلیف دلوائے، کسی بھی طریقے سے ریلیف تو دلوائے، لیکن وہ جو کلائنٹ ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ صبح سے شام تک بیٹھتا ہے۔ کلائنٹ کے سیٹسفیکشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے جب ان سے کورٹ میں کوئی سوال جو جواب ہوتے ہیں تو اسی کی لینگویج کے مطابق یا تو اردو میں ہوتے ہیں، اگر
دیکھو میں KPK میں بھی میرا برانچ ہے بنیر میں, LAC لیگل ایڈ کنسلٹنٹ جو میرا فرم ہے, تو وہاں بھی جتنے بھی پروسیڈنگ ہوتے ہیں, جب ہم جج جو ہے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں یا کلائنٹ سے کوئی کویسچن پوچھتے ہیں تو وہ پشتو میں کرتے ہیں, یہاں اردو میں کرتے ہیں, پنجاب میں جائے اردو میں کرتے ہیں, سندھ میں جا کے اب سندھی میں بھی. تو کلائنٹ کو سیٹسفیکشن, کلائنٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ لوگ مختلف جو لینگویج ہے ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایز اے وکیل آپ کیا کہتے ہیں کہ وکلا کے جو جھگڑے ہیں وہ ہم اکثر سنتے ہیں, مطلب وکیل آپس میں متحد کیوں نہیں ہیں؟ ان کے جھگڑے آئے دن ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کی اسٹرائکس ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر, یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ آپس میں ہی جب متحد نہیں ہوں گے تو وہ کیسے کسی اور تیسرے بندے کا کیس جو ہے وہ اچھی طرح سے کر پائیں گے؟ یہ بھی میڈم یہ سوال جو آپ نے کیا وہ کلام متحد ہے, وہ کلام متحد, لیکن آئے دن جو جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جھگڑے تو ایک چھوٹی سی فیملی میں گھر میں بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں, ان کے درمیان ہو سکتے ہیں. یہ تو وکلا کی تو لاکھوں کی تعداد میں وکلا ہیں, تو کبھی کبھار ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی ہو جاتے ہیں, بات لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اچھا ان لائٹر موڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, لیکن آپس میں پھر وہ آپس میں ایک ہی ہو جاتے ہیں, وہ پروفیشن اس طرح سے کہ وہ ایک ہونا پڑتا ہے. اچھا ان لائٹر موڈ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جس طرح سے فرض کریں میں اور آپ ہم وکیل ہیں اور ہمارا جو کلائنٹ ہے آپ کا اور ہے میرا, ہم اپوزٹ آ گئے ہیں کسی کیس میں, تو یہ نہیں ہوتا کہ کلائنٹ کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو جائے؟ نہیں, کلائنٹ کی وجہ سے اگر کورٹ میں, ہاں بالکل یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ کورٹ کے اندر جو ہے ہر وکیل کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنے ہی کلائنٹ کو فائدہ پہنچاؤں اور اپنے ہی کلائنٹ کو ریلیف پرووائڈ کروں اور جج کو کنونس کروں, لیکن وہ کورٹ کے حد تک رہتی ہے. جب کورٹ سے باہر آتے ہیں تو وکلا برادری ایک ہے, متحد ہو جاتے ہیں, ایک تھی اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ. صحیح, انشاءاللہ ایک ہی رہیں, اور ڈیفینیٹلی ایک سائیڈ نے جیتنا ہوتا ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے, اور کیس جو ہے وہ سالہ سال چلتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کب ختم ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. کی ضرورت ہے, قانون سازی ہو تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا, اسپیڈی جسٹس. اور کیس جو ہے وہ سالوں سال سے ختم ہوگی, کچھ مہینوں پہ آئیں گے, صدیوں چلتے رہتے ہیں, کیس ختم نہیں ہوتے. بہرحال وہ ایک الگ سٹوری ہے, اس پہ آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے. قانون ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ نئی جرا, نئی تاریخیں, نئی اپلیکیشن دیکھ کے ان کو مزید جو ہے وہ لمبا کر لیا جاتا ہے. اس کے اوپر بہت کام ہونا چاہیے اور اس کے اوپر وکیل کچھ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر جو عدلیہ بیٹھی ہے, اعلیٰ عدلیہ, اس کے اوپر کام کرے گی تو یہ چیزیں کم ہوں گی. اچھا آپ سے ایک لائٹر سا کوسچن آپ کی پروفیشن کے حوالے سے, کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ کسی فیلڈ میں آنے سے پہلے اس کے مائنڈ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ بننا ہے, وہ بننا ہے. شروع سے وکیل بننے کا شوق تھا, کس سے اویئرنیس لی, کس کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا, یا بڑے ہوئے تو سوچا وکیل بنتا ہوں, کیا خیال تھا, کیسے بن گئے وکیل؟ جی وکیل جو میں بنا ہوں تو میرے والد صاحب کی بھی خواہش تھی اور میرا بھی خواہش تھا کہ میں بڑا ہو کے, جب میں ایف اے کر رہا تھا تو ان دنوں مجھے شوق یہ ہو رہا تھا اور مجھے شوق تھا کہ میں بڑا ہو گیا, مطلب بی ایس سی کے بعد میں جاؤں گا LLB کروں گا, LLB کے بعد LLM کروں گا, اور LLM کے بعد جو ہے میں اپنا پریکٹس سٹارٹ کروں گا. اور وکالت کے ساتھ مجھے دلچسپی بھی وکالت میں تھی اور میری خواہش بھی تھی کہ میں وکیل بن جاؤں, اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج میں وکیل بھی ہوں, اور الحمدللہ اب میرا پریکٹس بھی اچھا جا رہا ہے یہاں اسلام آباد کے اندر. تو آپ میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ میرا پریکٹس کیسا جا رہا ہے, اور بنیر کے اندر بھی جو میں نے برانچ بنائے ہیں اس میں بھی الحمدللہ کیسز آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے ٹرسٹ کر رہے ہیں میرے اوپر. میں لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. اچھا کبھی یہ نہیں فیل ہوا نثار صاحب کے وکیل بن کے غلط پروفیشن جوائن کر لیا, کیونکہ لوگوں کی طرف سے کافی گالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں, لوگ غصہ بھی کرتے ہیں, لوگ آ کے چیختے چلاتے بھی ہیں, کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی نہیں ہوا کہ بھئی میں اب گھر میں آیا ہوں, ابھی کال نہ آئے لیکن آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں میڈم, اس طرح سچ یہ جو آپ نے یہ بات سنی ہے یہ سنائی ہے. حقیقت میں اس کی حقیقت اس سے برعکس ہے. وہ اس لیے کہ وکیل کو کوئی گالیاں نہیں دے رہے ہیں. وکیل خدمت, جس طرح ڈاکٹر اپنے پیشے میں خدمت کرتے ہیں اس طرح وکیل بھی اپنے پیشے میں رہتے ہوئے کلائنٹ کو, سائلین کو, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بالکل خدمت کا ایک پیشہ ہے ڈیفینیٹلی, اور اللہ نے جو خدمت ہم کر رہے ہیں
شاید بہت سارے پروفیشن ایسے ہیں کہ جو نہیں کر پاتے، جو نہیں کر پاتے. اور وکالت کا جو ایک شعبہ ہے اس کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی زندگی بدل رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ نے آپ کو بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ اللہ کی آپ کے اوپر بلیسنگ ہے کہ آپ کو اتنا بڑا پروفیشن اللہ نے عطا کیا کہ آپ کسی کے وکیل بن رہے ہیں. تو اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ اس طرح سے کام کرتے رہیں، اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اس کو مزید آگے بھی لے کے چلیں. جاتے جاتے کوئی اچھا سا میسج جتنے بھی ینگ وکیل ہیں جو ابھی آنا چاہ رہے ہیں فیلڈ میں، ان کو اپنی تعلیم پہ کتنا فوکس کرنا چاہیے اور وہ ایک اچھے وکیل کیسے بن سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک مثبت پیغام کیسے لے کے آ سکتے ہیں ایز اے وکیل؟ جی یہ جو اسپیشلی ینگ لائرز کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ وہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ اسٹڈی کریں، کورٹس رومز میں جائیں، سینئر وکلاء کو سنیں، اور کورٹس میں زیادہ تر ٹائم جو ہے کورٹس کے اندر گزارے، اور جو اس کے سینئرز ہیں، جو ینگسٹر ہیں، ان کی جو اپنے سینئرز ہوتے ہیں ان کی دل سے رسپیکٹ کرے اور اس سے سیکھے، اور اسٹڈی جو ہے اس کو بھی زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کریں، کیونکہ وکیل بن جانا ایک بہت بڑی بات نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، بہت فوکس کرنا چاہیے، اور بکس جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھنی چاہیے تاکہ جو بھی چیز ہے تاکہ کسی کلائنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے پروفیشن کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ ہو. نثار محمد بنیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی دلچسپ باتیں ہم نے ان سے کی، اور وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ایسی ہیں وہ رہ گئی. ہم کوشش کریں گے پھر ان کے ساتھ کبھی ملاقات کریں اور بیٹھ کے بہت سی چیزیں ڈسکس کریں. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ میڈم، تھینک یو. اسی کے ساتھ کی پاکستان سے فائزہ ملک کو دیجیے اجازت، لیکن ہمارے چینل کی پاکستان کو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اللہ نگہبان.